नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर यह सामने आई है कि लाखों इसराइली अफवाज गजा से विड्रॉ कर चुकी हैं। वो जो बड़े तकब्बुर और गुरूर के साथ गजा को मिटाने के लिए निकले थे, अब वो गजा से पीछे हट चुके हैं क्योंकि भारी नुकसान उनको उठाना पड़ा, इबरतनाक शिकस्त हुई है और अब वो पीछे हटने पर मजबूर हो गए हैं। ये अहम तरीन तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ मिस्र पूरी तरह से जंग में शामिल होने जा रहा है। पूरी तैयारी मिस्र की जानिब से की जा चुकी है क्योंकि गजा के लोगों को डिस्प्लेस किए जाने का पूरा प्लान बना हुआ है और उसको रोकने के लिए मिस्र अब जंग में दाखिल होने जा रहा है। और रशियन इंटेलिजेंस ने क्या कार्रवाई की है और नेतन्याहू का प्लान क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और एक बहुत बड़ा साइबर हमला एक बार फिर इनकी मिलिट्री पर किया गया है जिसने गजा जंग में इनका जो इंटेलिजेंस का निज़ाम है उसको धरम बरम करके रख दिया है। ये अहम तरीन तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले जो बहुत बड़ी खबर है इस वक्त पूरी दुनिया की मीडिया पर जो छाई हुई है, सबसे ज्यादा वायरल खबर है वो ये कि जो इसराइली अफवाज हैं वो गजा से विड्रॉ कर चुकी हैं। जी हाँ, अभी इन्होंने दोबारा से जंग मुसल्लत की गजा पर और इस इरादे से निकले कि अब की बार तो हम गजा को मलिया मेट कर देंगे, कोई बिल्डिंग हमने यहां पर नहीं रहने देनी, किसी फलस्तीनी को जिंदा नहीं छोड़ना। ये प्लान ये फिरौन लेकर निकले थे, लेकिन फिर इनको इतनी शिकस्त और नाकामी उठाना पड़ी। आप देखिए कि रोजाना हंड्रेड्स ऑफ इनके फौजी जो हैं वो हलाक हो रहे हैं। एक एक हमले में 60 फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है और उनके खुद चीफ, उनका मीडिया ये मान चुका है कि इस तरह की शिकस्त इसराइल की पूरी तारीख में उनको कभी नहीं मिली है। तो इतना भारी नुकसान देखने के बाद अब उन्होंने फौजें जो है विड्रॉ कर ली। आप स्क्रीन पर देख लीजिए कि 70% जो फोर्सेस भेजी गई थी वो उनको विड्रॉ कर लिया गया है। अब टोटल जो है वो 4 लाख के करीब फोर्सेस गजा को भेजी गई थी, ठीक है। तो उसमें से 70% विड्रॉ हो गई हैं। तो इससे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि लाखों की तादाद में उन्होंने अपने फौजी जो हैं वो वापस बुला लिए। अब इसकी जो 2-3 बड़ी वजूहात हैं वो ये, एक तो मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक सबसे बड़ी वजह इनकी नाकामी है कि इतनी ज़्यादा फौज लगाकर भी इनको उतना डबल नुकसान हो रहा है। जितने ज़्यादा फौजी अंदर जा रहे हैं, जितने ज़्यादा टैंक अंदर जा रहे हैं, जितनी ज़्यादा गाड़ियां अंदर जा रही हैं, उतनी ही बड़ी तादाद में तबाही हो रही है। तो एक तो ये चीज़ है कि इतनी लाखों की फौज भेजकर भी उनको कामयाबी नहीं मिल रही, लिहाजा उन्होंने उनको विड्रॉ कर लिया कि ये तो जितने ज़्यादा जा रहे हैं उतने ज़्यादा हलाक हो रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह है कि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। जब आपके लाखों फौजी वहाँ पर खड़े हैं और वो कोई कामयाबी भी हासिल नहीं कर पा रहे और वो आपको विक्ट्री की तरफ नहीं लेकर जा रहे, तो उनका जो इतना एक्सपेंस, लाखों फौजी वहाँ पर हैं, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंस इस वक्त इसराइल को आ रहा है। तो उस एक्सपेंस को भी कम करने की कोशिश की गई। तीसरी सबसे बड़ी वजह है उनकी बदनामी। वो इस तरह से है नाजरीन के उनके सामने चंद हजार फाइटर्स हैं और वो लाखों की अफवाज हैं। वो दुनिया की सबसे एडवांस अफवाज कही जाती हैं। वो उनके पास सबसे जदीद टैंक्स, फिजाइया और नेवी है। दुनिया की सबसे जदीद जो टेक्नोलॉजी है वो उनके पास है। मगरब और अमेरिका की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज उनकी मदद कर रही हैं। सारी जो जिस तरह की भी टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस इस्तेमाल करती है वो सारी इनको दी हुई है, लेकिन इसके बावजूद वो नाकाम हो रहे हैं। तो ये उनके लिए बदनामी भी है कि इतना ताकतवर पहलवान के सामने बाजार दिखने वाले इतने कमज़ोर पहलवान खड़ा है और फिर भी कमज़ोर पहलवान जो है उनको थप्पड़ मारे जा रहा है। तो ये उनके लिए बदनामी का भी पूरी दुनिया में बायस है कि वो उनकी जो ताकत है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो रही है। सो इन तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने यहाँ से 70% अपनी फोर्सेस विड्रॉ कर लिए हैं। और मैं आपको नक्शे के जरिए पे समझाना चाहता हूँ कि ये अभी तक हैं कहाँ पर। ये आप येलो एरियाज जो देख रहे हैं बॉर्डर के बिल्कुल साथ साथ, सिर्फ यहाँ तक ये पहुँचे हैं। इतने दिनों की जंग के बाद, इतने वसाइल इस्तेमाल करने के बाद सिर्फ ये बॉर्डर्स के साथ साथ है। और ये भी बॉर्डर का नाजरीन वो एरिया है कि जो वीडियोस अगर आप देखते हो तो ये बॉर्डर के वो एरियाज हैं जिनको मिलिया मेट कर दिया गया है। यानी यहाँ पर इतने बम बरसाए गए कि जो इमारतें थी वो मुकम्मल तौर पर मिलिया मेट हो गई। तो इस तरह बिल्कुल ये मैदान बन गया। तो उस मैदान में इन्होंने थोड़ा सा पेनिट्रेट किया,
ٹھیک ہے، اس لیے یہ بارڈر کے ساتھ ساتھ جو تھوڑا سا جتنا بھی اندر پینیٹریٹ ہوئے ہیں وہ صرف اس صورت میں ہوئے ہیں، باقی یہ مکمل طور پر جو ہے جو ان کا ہدف ہے کہ غزہ سٹی تک جانا ہے اس سے یہ بہت دور ہیں، اور بالکل اتنے دنوں میں بھی ذرا سے ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہت بڑی خبر ہے کہ انہوں نے اپنی فورسز وڈرا کر لی ہیں، اور یہ بھی ان کی جو ناکامی ہے اب وہ آن ریکارڈ آ چکی ہے کہ آپ پیچھے تب ہی ہٹتے ہیں نا کہ جب آپ ناکام ہو رہے ہوں۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غزہ پر قبضہ کرنا ہے، پھر آپ پل بیک کیوں کر رہے ہیں، پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ اٹس مین کہ آپ کو ریزسٹنس اتنی ہو رہی ہے کہ آگے آپ پینیٹریٹ کر ہی نہیں پا رہے، آگے آپ چل ہی نہیں پا رہے، وگرنہ آپ کبھی پیچھے نہ ہٹتے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بہت بڑا انکشاف سامنے آیا، اور اس کا ثبوت بھی آپ سکرین پر دیکھ لیجئے کہ اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ خود اپنی جانیں لے رہے ہیں، وہ خود جو ہے اپنی جانیں ختم کر رہے ہیں کیونکہ وہ غزہ میں لڑنا نہیں چاہتے۔ جی ہاں، اس سے پہلے آپ کو ہم نے رپورٹ کیا تھا، خود اسرائیلی میڈیا اس کی تصدیق کر چکا ہے، اور انہوں نے رپورٹ کیا کہ کس طرح ہزاروں کی تعداد میں جو ان کے فوجی ہیں وہ بغاوت کر چکے ہیں، وہ اپنی فوج کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ جب معاہدہ چل رہا تھا اس دوران بہت بڑی تعداد تھی، ہزاروں کی تعداد میں ان کے فوجی جو تھے وہ چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ ان کو اپنے آفیسر سے بہت زیادہ شکایت ہے کہ جب ہم گھات میں ہمارے ساتھی پھنس جاتے ہیں تو یہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اور ہماری مدد کو کوئی نہیں پہنچتا، اس لیے ہمارے کتنے ساتھی فوجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، تو ہم نے بالکل نہیں لڑنا، اگر ہم جنگ میں جائیں گے تو پھر ہم بھی مارے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے پھر ان کے بہت سارے آفیسرز اور کمانڈرز کو ڈسمس بھی کیا گیا۔ ایک ریولٹ تو وہاں پر ہوا۔ اب یہ والا جو ریولٹ ہوا ہے یہ ابھی تازہ ترین اس وقت جو جنگ چل رہی ہے اس دوران ہوا ہے کہ بہت سارے فوجیوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، اور جن کو فورس کیا جاتا ہے، مطلب جن کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے لڑنا ہی لڑنا ہے، ان کو زبردستی بھیجنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ خود اپنی جان لے رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے کہ اس کو آپ دنیا کی سب سے بڑی فوج سمجھتے تھے، اور اس کو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں ان کے پاس کیا ٹیکنالوجی اور کیا یہ زبردست فوج ہے، کیا ان کی جنگی صلاحیتیں ہیں، وہ غزہ میں نہیں لڑنے جا رہی اور خود اپنی جانیں لے رہی ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہاں پر جا کر ان کے ساتھ جو ہونی ہے، آپ دیکھیں نا کہ ان کا میڈیا خود اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ یہ تاریخ کی بدترین شکست ان کو ہو رہی ہے، اور سب کو اپنے انجام کا پتہ ہے، تو وہ نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہو گئے ہیں۔ یعنی آپ اب یہاں پر اپنی جان لے رہے ہیں تو وہاں پر لڑ کر جان دے دینا، لیکن یہ سب اب نفسیاتی، کیونکہ یہ بزدل ہے نا، بزدل جو بندہ ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اس طرح سے آگے نہیں جاتا، کیونکہ ان کی جو ساری ناظرین ٹریننگ ہوئی ہے اب اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جو ساری ٹریننگ ہوئی ہے نا ان کی، وہ عورتوں اور بچوں کے خلاف ہوئی ہے، انہوں نے مسلسل عورتوں اور بچوں کے خلاف جنگ کی ہے، نہتی عورتوں اور بچوں کو پکڑا ہوا ہے، یہی ان کی ٹریننگ ہے۔ ان کو اصلی فائٹر کے ساتھ لڑنا سکھایا ہی نہیں گیا، ان کی کبھی وہ والی ٹریننگ ہوئی نہیں، اسی لیے جب ان کے سامنے کوئی ٹکر کے آئے ہیں تو اب یہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو رہے ہیں، کچھ بغاوت کر کے بھاگ رہے ہیں اور کچھ خود اپنی جانیں لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب مزاحمتی تحریک نے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کام کیا ہے، وہ ہے ان پر سائبر حملہ۔ اب کچھ سائبر حملے تو وہ ہیں جو باہر سے کیے گئے ہیں، جو بہت سارے ہیکرز ان پر کر رہے ہیں، یعنی اگر کوئی رشیا کا ہیکر بھی ہے یا کوئی یورپ میں بھی بیٹھا ہوا ہے وہ فلسطین سے حمایت کے طور پر کر رہا ہے، اور ایرانی ہیکرز بہت زیادہ ان پر اٹیکس کر رہے ہیں، لیکن یہ والا جو ان پر سائبر اٹیک ہوا ہے وہ خود مزاحمتی تحریک نے کیا ہے، اور وہ کیا اٹیک ہوا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ناظرین، کہ انہوں نے ان کی جو فوجی کمیونیکیشن ہے اس کو ہیک کیا، اور اس کو ہیک کرنے کے بعد ان کے جو ریزرو فوجی بیٹھے ہوئے تھے ان کو ٹیکسٹ میسیجز کیے کہ ریٹرن ٹو سروس، کہ آپ جو ہے وہ واپس آ جائیں۔ وہ اپنے فوجیوں کو وڈرا کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمارا اتنا نقصان ہو رہا ہے، ہمارا خرچہ بڑھ رہا ہے، ہماری بدنامی ہو رہی ہے، اور یہ ان کی کمیونیکیشن کو جناب کر کے ہیک کر کے، اور ان کے جو ریزرو میں بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے ان کو میسیجز کری جا رہے ہیں کہ تم آ جاؤ تم آ جاؤ، تو اس طرح ان کا پورا جو نظام ہے وہ درم برم ہو گیا۔ جب وہ پہنچنا شروع ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو مطلب جب بھی آپ کو فوجی آ کر رپورٹ کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے بیک ٹو سروس کیا یا نہیں، یعنی یہ کوئی ریگولر آرمی تو نہیں ہے، یہ ریزرو جو فوجی ہوتے ہیں یہ ایمرجنسی کی صورت میں رکھے جاتے ہیں کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے رپورٹ کرنا شروع کیا بہت سارے فوجی واپس آئے بیک ٹو سروس، تو یہ پتہ چلا کہ ادھر سے تو کوئی میسج ہوا ہی نہیں، دین پھر یہ بات سامنے آئی کہ یہ تو ہیک کر کے جو ہے ان کو بلایا گیا تھا۔ تو اس طرح کے چیزیں جو ہیں وہ بھی مزاحمتی تحریک ان کے ساتھ کر رہی ہے، اور اس سے بھی آپ ان کے ان جھوٹوں کا جو 75 سال انہوں نے دنیا میں پھیلائے ہیں کہ ہمارے پاس کو بڑے جناب سافٹ ویئر ہیں، ہمارے پاس کو بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، او بھائی مزاحمتی تحریک تمہارے وہ سارے ہیک کیے جا رہی ہے، تو تمہارے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہے جو تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اس کے علاوہ آپ اسرائیلی میڈیا کے مطابق دیکھیے کہ مزاحمتی تحریک کے پاس
کون کون سے نئے اور گھاتک ہتھیار پہنچ چکے ہیں. یہ آپ ان کا بیان سنیے کہ حماس یوزڈ نیو ویپنز وچ از ڈیٹونیٹڈ بائی اے لیزر. The weapon is strange, destructive and deadly. It is believed not locally made. تو نئے نئے ہتھیار جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں اور اسرائیل کہتا ہے کہ یہ ان کے لیے سرپرائزنگ ہے, یہ بہت ہی ڈسٹرکٹیو اور ڈیڈلی ہیں, یعنی یہ کوئی نیا لیزر ہتھیار جو ہے انہوں نے استعمال کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تو لوکلی میڈ نہیں اور یہ بہت ہی ہمارے لیے سرپرائزنگ تھا, اس نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہے. سو یہ تو ملٹری ایکسپرٹ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہر نیکسٹ سٹیج آف وار میں جب ہم نیکسٹ سٹیج آف وار میں جائیں گے آپ کو مزاحمتی تحریک کی نئی جنگی صلاحیتیں, اور ابھی تک بھی جو ان کی ایلیٹ فورس ہے مزاحمتی تحریک کی, اس نے جنگ میں حصہ نہیں لیا. تو سوچئے کہ جب وہ جنگ میں آئے گی تو پھر ان کا کیا اثر ہوگا. ابھی تک ان کو اتنا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور انہوں نے اپنی ایلیٹ فورس استعمال ہی نہیں کی, حالانکہ یہ اپنے سارے وسائل ساری طاقت لگا بیٹھے ہیں, پورے جو ریسورسز ہیں انہوں نے استعمال کر لیے, زمینی, بحری اور بری تمام استعمال کر لیے, کوئی کامیابی نہیں ملے. دین آپ دیکھیے ایک اور جو اٹیک ہوا ہے, اٹیکڈ وہیکلز ود ہوم میڈ ڈیوائسز اینڈ لائیو بلٹس. تو کہیں پر وہ باہر کے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں جس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ رشین میڈ ہیں یا چائنیز یا نارتھ کوریا سے آ رہے ہیں, تو یہ وہ والے ہتھیار بھی استعمال ہو رہے ہیں اور ہوم میڈ جو ویپنز ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب اسرائیل پوری طرح سے یحییٰ سنوار کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یحییٰ سنوار جو کہ ٹاپ موسٹ وانٹڈ ہے اس وقت اسرائیل کے لیے, کیونکہ اس پوری جنگ کا جو برین ہے وہ یحییٰ سنوار ہے. وہ ایک شخص جس نے پورے اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا, ان کے بیانیوں کو پاش کر دیا, ان کے اعصاب پر مکمل طور پر سوار ہو گیا, سائیکولوجیکل وار میں ان کو بدترین شکست دی, وہ اکیلا شخص یحییٰ سنوار ہے. اور یہ وہ شخص ہے جو 15 سال اسرائیل کی جیل میں رہا ہے اور اسرائیل نے بڑی کوشش کی, ان کو بڑی پیشکش کی کہ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ, ادھر مزاحمتی تحریک کو شکست دے دو, لیکن یہ شخص نہیں مانا اور یہ بھی ڈٹا رہا کہ میں ایک دن رہا ہو جاؤں گا ان کی کیسے. اینڈ دین وہ رہا ہوا بھی صحیح اور اس کی پوری فیملی جو ہے وہ شہید ہوئی ہے, اس کے بچے, اس کی بیوی, وہ تمام جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. سو یہ شخص اس طرح پوری جنگ کا برین ہے اور اسرائیل یہ سمجھتا ہے اگر ہم یحییٰ سنوار کو پکڑ لیتے ہیں یا اس کو مار دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ جنگ کا پانسا پلٹ سکتا ہے. سو یہ اب دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم 24/7 جو ہے پورے ریسورسز استعمال کرتے ہوئے یحییٰ سنوار کو تلاش کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ وہ جہاں بھی ہوگا اس کو ہم پکڑ کر جو ہے وہ شہید کریں گے. تو یحییٰ سنوار پوری طرح سے ان کے برینز پر سوار ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ان کا میڈیا کس طرح سے چیخ رہا ہے اور بار بار جنگ بندی کا مطالبہ کر رہا ہے اور وہ اس بات کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ لڑ کر ان سے فتح حاصل نہیں کر سکتے, نیگوسیشنز ہی آپ کے پاس آخری حل ہے. یہ ان کے فارمر موساد چیف, جو ان کے فارمر انٹیلیجنس چیف ہیں, وہ میڈیا پر بیٹھ کر کیا کہہ رہے ہیں کہ if we do not go to prisoner deal we will create for ourselves additional 130 Ron Arad. اب یہ رون آرڈ جو ہے ان کا ایک پائلٹ تھا, بڑا مشہور تھا ان کا, وہ 1986 میں مسنگ ہو گیا تھا, اسی طرح سے کڈنیپ ہوا, دین وہ مسنگ ہو گیا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ 130 مور پروڈیوس کریں گے کیونکہ اس وقت جو ان کے پاس پریزنر ہیں فلسطین کے پاس وہ ان کے 130 ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 130 پھر ہمارے مسنگ ہو جائیں گے. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لڑ کر ان سے فتح حاصل نہیں کر سکتے, ہمیں پریزنر ایکسچینج ڈیل کی طرف جانا چاہیے. اور وہ ڈیل کیا ہے کہ سیز فائر کریں اینڈ دین اپنے قیدی لے جائیں اور ہمارے قیدی ہمیں دے دیں. لیکن نیتن یاہو کیا کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بائی فورس تم سے لیں گے. اور ان کا موساد کا فارمر چیف کیا کہہ رہا ہے کہ تم یہ فورس کے ذریعے نہیں لے سکتے, اگر تم فورس استعمال کرو گے تو یہ 130 سمجھو گئے, ان کو ہم حاصل نہیں کر سکتے. صرف اونلی وے یہ ہے کہ سیز فائر کریں, پریزنر ایکسچینج ڈیل لیں, وگرنہ بات جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. اب آپ کو ایجپٹ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ایجپٹ کس طرح سے جنگ میں شامل ہونے جا رہا ہے اور وہاں پر کتنی تیاری چل چکی ہے. مصر کے حوالے سے ان کے ڈیفنس منسٹر کا غیر معمولی بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے پوری صورتحال کو کلیئر کیا ہے. اب مصر کیوں جنگ میں شامل ہونے جا رہا ہے اور کس طرح ہر صورت وہ جنگ میں شامل ہوگا, یہ پہلے میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پوری صورتحال کلیئر ہو جائے گی, اور وہ ہے نیتن یاہو کا اوریجنل پلان. اس کا ثبوت بھی آپ سکرین پر دیکھ لیجئے. یہ نیتن یاہو کا اوریجنل پلان کیا ہے جو کہ بہت ٹائم سے ہے, وہ ہے غزہ اور ویسٹ بینک کے لوگوں کو ڈسپلیس کرنا. غزہ کے لوگوں کو ایجپٹ میں اور ویسٹ بینک کے لوگوں کو جارڈن میں ڈسپلیس کرنا, اور اس کے آرٹیکل کے مطابق ہر صورت میں ہر قیمت پر اس پلان کو
عمل درآمد اس پر کروایا جائے گا، اور اس کے لیے ابھی آنے والے چند گھنٹوں میں، آنے والے 2-4 دنوں میں آپ کو حملوں کی شدت اور بڑھتی ہوئی دکھے گی۔ حالانکہ اس وقت بھی بہت زیادہ بمباری کی جا رہی ہے، بہت زیادہ بمباری کی جا رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے چند گھنٹوں جو گھنٹے ہیں، جو دن ہیں، اس میں بمباری اور زیادہ بڑھے گی۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے لوگوں کو ٹیررائز کر کے، ان میں فیئر پھیلا کر، خوف پھیلا کر ان کو ایجپٹ میں دھکیلنا، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہ چھوڑنا، ان کے لیے زندگی کے لیے کوئی امید نہ چھوڑنا، ان کے گھروں کو مکمل طور پر ملیہ میٹ کر دینا، یہ نتن یاہو کا اوریجنل پلان ہے، اور اس پر ہر قیمت میں عمل درآمد کروایا جائے گا۔ اور یہ پلان اس لیے ہے کہ ایک تو ان کو اور اکلوتی جو فتح نظر آ رہی ہے وہ اسی پلان میں نظر آ رہی ہے کہ مزاحمتی تحریک سے تو ہم لڑ نہیں سکتے، تو نہتے جو لوگ ہیں ان کو یہاں سے خالی کروایا جائے، اور اس کو ایز اے ملٹری وکٹری جو ہے وہ دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا جائے۔ پھر اور بھی اس کے پیچھے بہت زیادہ مقاصد ہیں غزہ کو حاصل کرنے کے، آپ کے ریزرو بلینز آف ڈالرز کے ریزرو یہاں پر ہیں۔ پھر جو انہوں نے کینال بنانی ہے یہاں سے، جو کہ عالمی روٹ بنے گا، وہ بھی غزہ کے بغیر نہیں بن سکتا۔ تو بہت ساری چیزیں اس کے پس پردہ ہیں اس اوریجنل پلان کے پیچھے، اس لیے وہ اب ہر قیمت پر، کہ جب اتنی بڑی جنگ چھڑی گئی ہے، جب پوری دنیا میں جتنا پریشر آنا تھا وہ آ ہی گیا ہے، تو اب یہ موقع ہے، یہ بہترین موقع ہے کہ اب ہم پوری طرح سے اس پلان پر عمل درآمد کروائیں، اور کیا ہے کہ غزہ کے لوگوں کو یہاں سے صفایا کریں۔ اب یہ ان کی کیلکولیشن ہے، حالانکہ پوری دنیا کے ملٹری ایکسپرٹ، ایون اب تو فرانس کے صدر میکرون نے بھی کہہ دیا، اور بہت سارے دنیا میں فارمر ایمبیسڈرز اور فارمر ملٹری چیف بھی کہہ چکے ہیں کہ ملٹری جو وکٹری ہے وہ مزاحمتی تحریک پر نہیں آپ کر سکتے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ یہ جو آپ کا پلان ہے یہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن وہ ان کی کیلکولیشن ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ طاقت کے نشے میں چور ہیں، وہ فرعون بنے ہوئے ہیں، تو ان کے مطابق ہم نے یہ ہر صورت کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اب جب انہوں نے پوری طرح سے ٹھان لیا ہے، تو اب جو ہے وہ مصر کا اس جنگ میں شامل ہونا ہر صورت ہو گیا، ناگزیر ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے مصر کوشش کرتا رہا کہ اس پلان سے پیچھے ہٹ جائیں، اس نے امریکہ کو کنوے کیا کہ ان کو کہیں کہ یہ والا پلان جو عمل درآمد نہ کریں، لیکن اب جب طے ہو گیا کہ اس پلان سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے اور یہ ان کا فل اینڈ فائنل پلان ہے، دین ایجپٹ ہیز ٹو انٹر دا وار۔ اب پہلے ایجپٹ کے ڈیفنس منسٹر کا بیان سنیے، پھر آگے کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دا پیلسٹینین ایشو از فیسنگ این ایکسٹریملی ڈینجرس ٹرینڈ اینڈ این انپریسیڈنٹڈ ملٹری ایسکلیشن۔ اب یہ بالکل صاف صاف الفاظ میں کیٹاگوریکلی وہ کہہ رہے ہیں، بہت ہی غیر معمولی بیان ہے کہ جو یہاں پر ہو رہا ہے وہ بہت ہی ڈینجرس ہے اور انپریسیڈنٹڈ، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یعنی ماضی میں اتنی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایسکلیشن ہونے جا رہی ہے، یہ جو ملٹری ایسکلیشن ہو رہی ہے اور جنگ ہونے جا رہی ہے، اس کی ماضی میں بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو وہ بالکل کیٹاگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ جنگ آ رہی ہے اور یہ جنگ اتنی خوفناک ہوگی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب آپ رشین انٹیلیجنس کا بھی اس حوالے سے بیان دیکھیے، رشیا کے انٹیلیجنس کیا کہہ رہی ہے کہ ایجپٹ ہیز اے پلان ٹو انٹر وار ٹو سٹاپ پیلسٹینین ڈسپلیسمنٹ۔ اب رشین انٹیلیجنس کیا کہہ رہی ہے کہ ایجپٹ کی پوری تیاری ہے کہ وہ غزہ میں داخل ہو اور جو ان کی فورسفلی ڈسپلیسمنٹ ہے اس کو روکا جائے۔ اور ایجپٹ کے حوالے سے یہ بھی خبر آئی ہے کہ ان کی جو فورسز ہیں وہ ہائیسٹ لیول آف پریپیئرنیس پر ہیں، یعنی انتہائی ہائی الرٹ پر ہیں۔ وہ سٹیج جس کے بعد آپ حملہ کرتے ہیں، اس سٹیج پر ان کے فورسز کو رکھا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں بہت ساری ویڈیوز میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایجپٹ اور آپ کا جارڈن یہ جنگ میں کیوں شامل ہوں گے۔ اس میں کوئی آپ چھوڑ دیں کہ ان کی جو بطور مسلمان ان کی ایک ایفلیشن ہے، جو ان کا فرض ہے، اس کو سائیڈ پر رکھ دیں۔ یہ ان کی اپنی سالمیت کا مسئلہ ہے، یہ ان کی اپنے جو ہے وہ سلامتی اور نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، کیونکہ اگر یہ غزہ اور آپ کا جو ویسٹ بینک ہے یہ مٹ جاتا ہے، دین جارڈن اور ایجپٹ کی اپنی نیشنل سیکیورٹی پاش ہو جائے گی، ان کی اپنا جو ملک ہے وہ آن سٹیک آ جائے گا۔ اس لیے ان دونوں کی اسٹریٹجیکل لوکیشنز ایسی ہے کہ جب ویسٹ بینک کے لوگوں کو آپ نے جارڈن میں زبردستی دھکیلنا ہے تو آپ جارڈن کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں اور جارڈن کا پوری طرح سے نظام درہم برہم کر رہے ہیں۔ سیم جب آپ نے غزہ کے لوگوں کو ایجپٹ میں دھکیلنا ہے، دین
آپ بڑی سازش کے ساتھ ایجپٹ کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں اور دین یہاں پر دنگے فسادات اور ڈیسٹیبلائزیشن کروانے کے بعد شاید سول وار چھیڑنے کے بعد دین آپ ان دونوں ملکوں پر قبضہ کریں گے. جو آپ کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے، اور اس پر ایرانی فارن منسٹر بھی کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ یہ ان کا گریٹر اسرائیل کا پلان ہے. دین یہاں پر جو سول وار چھڑے گی، جو تباہی ہوگی، دین آپ ان سارے علاقوں پر بھی قبضہ کریں گے. تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے اتنی بڑی پلاننگ ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی سلامتی کو بچانے کے لیے جارڈن اور مصر کو ہر صورت جنگ میں جانا ہی پڑے گا. چھوڑ دیں ان کی افیلیشن کو، وہ سائیڈ پہ رکھ دیں. صرف اسٹریٹجیکلی اور آن ریالٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان کی مجبوری ہے اس جنگ میں جانا. اسی لیے اب دیکھنا، ان کا امریکہ کا پالتو ہونا، ان کے انفلوئنس میں ہونا، وہ الگ چیز ہے، وہ وہیں پر ہے. اگر یہ امریکہ کے پالتو نہ ہوتے تو انہوں نے بہت زیادہ ری ایکشن دینا. تو یہ تو دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پانی کا ایک قطرہ بھی اندر نہیں بھیج سکے. ٹھیک ہے، وہ بات آپ چھوڑ دیں، لیکن میں اس سے اگلی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ کب تک پالتو بنے رہ سکتے ہیں. کیا یہ اپنا ملک ہی ان کے سامنے بیچ دیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے. وہ جہاں تک پالتو بنے ہوئے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، لیکن جب بات یہاں پر آ گئی ہے دین ان کو انٹروین کرنا پڑے گا ہر صورت میں، اور اس کو امریکہ بھی نہیں روک سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دراصل اصل چیزیں ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اجازت، اللہ حافظ.